औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाजुल कुरान में मलिक इस माह मुबारक में मिनहाज टीवी के ज़रिए बउनवाने कुरान दस्तूर हयात के नाम से एक खूबसूरत प्रोग्राम कुरान के तर्जुमा तफसीर दरस कुरान के नाम से आपको पेश कर रही है, और मैं आपकी स्कॉलर प्रोफेसर हुमा इस्माइल आज की इस 8वीं नशिस्त में आपके साथ हूँ। और 8वीं नशिस्त पे आज हम पारा नंबर 8 का आगाज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबुला मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। और हम इनकी तरफ फरिश्ते उतार देते और इनसे मुर्दे बातें करने लगते, और ताहम इन पर हर चीज़ आंखों के सामने गिरोह दर गिरोह जमा भी कर देते, वो तब भी ईमान ना ले आता सिवाय इसके जो अल्लाह चाहता है, और इनमें से अक्सर लोग जहालत से काम लेते। सख्त लोगों के बारे में कल जहाँ पे हमने बात को ख़त्म किया था पारा नंबर 7 को, कि कुछ लोग दिलों को सख्त कर देते हैं अपने नफाक की वजह से, अपने गुनाह की वजह से, तो दिल की सख्ती अपना लेते हैं। तो रब कहता है ऐसे लोगों के साथ ऐसा है कि अगर फरिश्ते भी उतर के अपनी नूरी हालत में, कि फरिश्तों की जो हैत है उसके लिए फरमाया गया कि वो तो इस तरह से है कि उनका एक हाथ अगर अपने पर खोल दें तो एक हाथ मशरिक में एक हाथ मगरिब में चला जाए, और इस कंडीशन में आकर भी फरिश्ते उन्हें बताएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, दीन की तबलीग करें, तो वो तब भी ईमान नहीं लाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, निशानियों को देखकर तब भी वो ईमान नहीं लाने वाले। इसके बाद 112 से 15 तक इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही लोगों के बारे में बताया है कि ये लोग अंबिया कराम के, और ये कॉन्सेप्ट हमने छठी नशिस्त में क्लियर किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर जब नबियों को भेजा, जो जो काम नबियों के ज़िम्मे लगाए, तो साथ ही रब ने फरमाया कि नबी जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं, क्योंकि ख़ास वक्त मुद्दत के लिए, और तकरीबन सारे अंबिया एक ख़ास इलाके के लिए सिवाय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो इलाकों के लिए तशरीफ़ लाए। और जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो क़यामत तक के लिए आए, लेकिन एक लिमिट टाइम के लिए बज़ाहिर फ़िज़िकली ज़मीन पर हर नबी मौजूद। तो उनके दीन को आगे प्रमोट करना, उस दीन को अगली नस्लों, अगली जनरेशन तक पहुंचाना, ये उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी लगाई गई। लिहाजा जब कोई हुक्म हम कुरान से, क्योंकि कुरान पढ़ने का समझने के ख़ास उसूल है कि जब हम कुरान से पढ़ रहे होते हैं तो उस पढ़ने में जहाँ नबी की ड्यूटीज़ की बात आती है, तो अल उलमा वरसतुल अंबिया कह के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें वो तरीका दे दिया कि जो स्कॉलर है, तो जो मामलात नबी के साथ, नबी हैं, वली का दर्जा बाद में, फिर स्कॉलर्स होते हैं, तो उनकी सीरत पे क्योंकि चलने वाले ये लोग हैं, इसलिए उनके मामलात भी इसी तरह से ही समझने होंगे। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ तो यही इस्तेमाल किया कि जो नबी हैं, तो दुनिया में शयातीन और बुराई करने वाले लोग हमेशा इनके दुश्मन रहे। लफ्ज़ों पे गौर करें तो अल्लाह ने फरमा दिया कि अंबिया के दुश्मन इंसान और शैतान में से भी होते हैं, जो लोगों के दिलों में नबी के बारे में, नबी की सुन्नत पे चलने वालों के बारे में, उलमाए किराम के बारे में शकूक व शुबहात डालते, जिसकी वजह से लोग इन शैतानों के, इन वसवसे डालने वालों की बातों में आ जाते हैं, शकूक में पड़ जाते हैं। और होता ये है कि फिर वो बहुत सारे नेक काम करने में, नबी के साथ, वली के साथ, आलिम दीन के साथ ताल्लुक़ जोड़ने में गैप ले लेते हैं, और फिर वो दोस्ती और शैतान के रास्ते पर, दोज़ख के रास्ते पर, शैतान के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो आपको याद होगा कल की नशिस्त में अच्छी संगत के बारे में बात मैंने कहा था कि कल इंशाअल्लाह ताला होगी, तो यही थी कि अगर मैं और आप कभी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कामयाब करें, ऐसा करें कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो रादियतन मर्दिया की सन्नत हमारे हाथ में, तो उसके लिए हमें यही करना होगा। और वो क्या है कि अंबिया कराम के साथ, और ज़ाहिर नबी तक जाने के लिए पहले वलियों से पहले स्कॉलर्स, आलिम दीन, इनके साथ जुड़ना होगा, और फिर आहिस्ता 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 जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे तो बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि हम में से हर कोई रादियतन मर्दिया की सन्नत ज़मीन से ही लेकर कब्र में पहुँचेगा।
اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد ان وسوسے ڈالنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عقائد کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے معاملات میں خرابی پیدا کرتے ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 122 میں، رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ عالم دین ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، باعمل ہوتے ہیں، اور باعمل ہونے کے بعد اس کی جب تبلیغ کرتے ہیں تو رب نے فرمایا وہ عالم، وہ انسان جس نے دین کو سیکھا یا قرآن کے حقوق ادا کیا، ان شورٹ قرآن کے 5 حقوق ادا کرنے والا، اور وہ شخص جو دین کو سیکھتا بھی نہیں، صرف کلمہ پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو سیکھتا نہیں ہے اور سیکھنے کے بعد عمل نہیں کرتا ہے، تو رب کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آج ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ دین کو سمجھتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے بتا دیا گیا کہ قیامت میں ان کا درجہ برابر نہیں ہوگا، وہ جو عالم دین ہے وہ اور وہ جو عالم دین نہیں ہے وہ، ان دونوں کا درجہ برابر نہیں ہوگا۔ اور عالم دین میں پھر میں بات واضح کرتی چلوں، وہ عالم دین جو قرآن کو پڑھے سمجھے، یعنی قرآن کے 5 حقوق ادا کرے، ایمان لائے، اسے پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، اور پھر دوسروں کو اس کے بارے میں سکھائے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کی عذاب کا ذکر ہے کہ وہ دوزخ کے گڑھے کے نچلے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 123 میں ایک خاص نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، برائی پر اکساتے ہیں، تو شیطان کا وار ایسے لوگوں میں ان پر پہلے ہوتا ہے جو وڈیرے ہوتے ہیں، یعنی اپنے خاندان میں بڑے ہوتے ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، وڈیروں میں شامل کیے جاتے ہیں، آج کے دور کے مطابق حکمران سمجھنے، تو شیطان ان کے ذریعے سے یہ کام شروع کرتا ہے۔ اگر ہم تجربہ کرنا چاہتے ہیں، آپ خود انالیسس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے بڑی صاف، بڑی واضح تصویریں موجود ہیں۔ خاندان کے بڑے جیسے رسم و رواج کرتے ہیں، ہم ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ برا منا جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی حکمران سب سے پہلے کرپشن کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اگر وہاں سے درستگی ہوتی تو پھر نیچے تک کا جو طبقہ ہے وہ اس طرح بہتر کام کر رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی ہے، یہاں تو یہ پیشن گوئی کر دی کہ یہی جو تبلیغ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، جو برائیوں کو جنم دلواتے ہیں، ان کے جو سرغنہ ہوتے ہیں، جو اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ ہوں گے جو وڈیرے اور حکمران ہوں گے۔ لہٰذا اس معاملے میں ہمیں سوچ سمجھ کر اپنا حکمران چوز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھا جائے کہ وہ اس شخص کی سیرت کیا ہے۔ اسی لیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کے جو کلازز ہیں، اگر وہ جب بنایا گیا تھا، جو اس کے دفعات بنائی گئی، وہ اسی آیت کو، ان باتوں کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف چلتے ہیں، اور میں اور آپ سے یہ دیکھتے ہیں، وہ سڑکیں تو بنا رہا ہے، وہ تقریریں تو اچھی کر لیتا ہے، وہ یہ درد تو رکھتا ہے، لیکن اگر میری دوستی ایسے بندوں سے ہے، میری سنگتیں ایسی لوگوں کے ساتھ ہیں، میرے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو دین میں انوالو نہیں ہیں، تو اس کا مطلب میں اچھی حکمران نہیں ہوں، کیونکہ رب نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اپنی دوستیوں کو دیکھ لو، اگر یہود و نصارہ سے مضبوط ہوئیں تو رب کی طرف سے رحمتیں نہیں ہوں گی۔ دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا جو کام ہے وہ کس چیز پر فوکس کر رہا ہے؟ کیا وہ سیرت مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا حضرت ابوبکر جیسی خلافت ہے؟ یا حضرت عمر کے طریقہ کار کے مطابق ہے؟ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایسے حکمرانوں کو سلوٹ ہو۔ جہاں ایسا نہیں ہو رہا، اور ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں، دین پر کام کرنا مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ ریسٹرکشنز کر دی جاتی ہیں دین کی تبلیغ کے حوالے سے، باقی معاملات میں، اور مدارس کو گورنمنٹ اپنے ماتحت اس طرح نہیں لیتی جیسے کہ لینا چاہیے۔ ہمارے سلیبسز کے اندر قرآن نہیں ہوتا،
اور اگر ہو بھی تو اس کے مارکس اتنے کم کر دیے جاتے ہیں، ایڈیشنل سبجیکٹ کے طور پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن، صاحب قرآن ان سے دور ہیں تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں۔ لہذا شیطان کا پہلا وار ہی یہی رہا ہے کہ وہ سرگنوں کے ذریعے، حکمرانوں کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کرواتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رکوع نمبر 16 اور ورس نمبر 136 سے 139 تک، اب اس آیت میں، ان آیات میں بدشگنی لینے سے منع کیا گیا، یعنی جو لوگ بدشگنی لیتے ہیں۔ اب بدشگنی لینا جو ہے ہمارے ہاں ایک عام سی چیز ہے، اس کو عام سمجھنا چاہیں تو شگن لینا، کہ جی گلاس شیشے کا ٹوٹ گیا یا بلی رستہ کاٹ گئی، ایسے ہی کچھ خرافات میں سے ہے جی جمعرات کو کام آپ نے شروع کر دیا تو اب پورا نہیں ہوگا، یا فلاں دن کپڑے نہیں دھونے، یا مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، اس طرح کی جو باتیں، یا اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ شگن لینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام یہ فرما کے چلے گئے۔ اب پیچھے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو باتوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ انبیاء کرام ہوں گے، کچھ نے کہا یہ ولی اللہ ہوں گے، کچھ نے کہا کہ ہم صحابہ ہوں گے کیونکہ ہم سب سے پہلے لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 70,000 ہیں اور یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شگن نہیں لیتے ہوں گے، توکل اللہ کرتے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر شے ہے، اسی پر ہی توکل، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا معنی یہاں پہ سمجھاتی چلوں، توکل کہتے ہیں کوئی بھی کام کر کے اس کا رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، جو اسباب ہمیں مہیا ہیں ان کے مطابق کوئی بھی کام جو ہے وہ ہم کر لیں اور اس کا رزلٹ اللہ پر چھوڑیں۔ میں نے جاب کرنی تھی، پورا مہینہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اکارڈنگ میں نے سارا مہینہ اچھے طریقے سے ورک آؤٹ کیا۔ اب جو میں سیلری ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اس کے حاصل کرنے کا وقت ہے، تو اب میں اللہ پہ بھروسہ کروں کہ جو رزق اس نے میرا لکھا ہے مجھے پہنچا دے گا۔ ہو سکتا ہے جہاں جاب کر رہی تھی وہاں سے کچھ کٹنگ ہو جائے، ڈیڈکشنز ہو جائیں، لیکن اگر وہ رب نے میری 40,000 تنخواہ تھی، رب نے اس مہینے 42,000 لکھا ہے، 10 40 38 39 کچھ بھی یہاں سے مل گیا، بقایا رب قدیر کہیں نہ کہیں سے میرے رزق میں ضرور بھیجے گا۔ یہ توکل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اور یہ بہت ہی خاص بات ہے، ورس نمبر 140۔ پیچھے ہم وڈیروں کے حوالے سے پڑھ کے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو پیچھے رب نے قرآن میں کہا ہے، ان کے لیے بھی، اور یہ جو اولاد کی بات آ رہی ان کے لیے بھی، کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ان کے وڈیروں کو، ان کے ماں باپ کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے، ان کی اولادوں کو بھی ڈالیں گے۔ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کی اولاد کے چہروں کو، یعنی ان کے ماتحت لوگوں کو کے چہروں کو جب ہم آگ میں پلٹا رہے ہوں گے، تو رب فرماتا ہے جب ہم پلٹا رہے ہوں گے تو وہ خود سے دعا کریں گے وہاں پہ اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے ماں باپ کو، وکبراءنا، اور ہمارے ان سرداروں کو ہم سے دگنا عذاب دے، کیونکہ یہ جانتے تھے اور ہمیں روکتے نہیں تھے۔ انہیں معلوم تھا، انہیں پتہ تھا، یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا تھا، لیکن یہ نہیں کرتے تھے، تو جو سزا ہمیں دی جا رہی ان کو ڈبل عطا کر۔ لہذا کبھی بھی کسی برائی کا سرغنہ بننا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کے لیے 2 موتیں اکٹھی کر لینا، 2 عذابات کو اکٹھا کر لینا۔ اور یہاں پر اولاد کی تربیت کی جہاں تک بات ہے، اپوزٹ میں آ جاتے ہیں عمل کے حوالے سے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص حکم ہے کہ ہم اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ اور بہترین تربیت کس طرح ہوگی؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو رب نے جو سلیبس دیا وہ قرآن ہے، وہ یہ خوبصورت کتاب، اور اس کتاب سے رب نے ہمیں بتا دیا کہ نبیوں نے کس کس طرح اپنی اولادوں کی تربیت کی۔ ہمیں حضرت اسماعیل کا قصہ معلوم ہے کہ ان کو بظاہر ذبح کرنے لے جایا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں والد کر لیجئے جو اللہ کا حکم ہے،
آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسحاق اپنی اولاد سے پوچھتے، حضرت ایوب پوچھتے، حضرت یعقوب پوچھتے، ایسے ہی ہم آگے چلیں حضرت لقمان کے حوالے سے، ان کی جو اپنی اولاد کے لیے تربیت کے اصول تھے، ہر جگہ یہ آتا ہے کہ ایسی کوئی خوبصورت تربیت کی کہ بچے خود کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچے جو خود نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے والد کو کہ جو آپ کا خدا، جو آپ کے احکامات، ہم تو اسی کو بجا لانے والے۔ لہٰذا ایٹ دا اینڈ تربیت میں 3 چیزیں میں ایک رول دینا چاہتی ہوں آپ کو، تاکہ پتہ چل جائے، آج اپنی کسوٹی کر لیں کہ کیا میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر پا رہی ہوں۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، تو وہاں سے ہر ماں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اچھی تربیت کی تو اس کے لیے 3 چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ نے اولاد کو ایسا بنایا ہے کہ وہ لائف چیلنجز کو وہ خود سے ہینڈل کر سکتی ہے، بیٹی یا بیٹا ہے، کوئی چیلنج آتا ہے اس کو بیئر کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، اگر تو اولاد آپ کی ایسی کر سکتی ہے جو کہ آپ نے بڑا ایک اچھا کام کیا، اس قابل بنا دیا۔ نمبر 2 اپنی اولاد کے حوالے سے کہ آپ نے ایسی تربیت کی کہ وہ اپنی کوئی حیثیت بنا سکے، آئیڈینٹیفیکیشن کر سکے، اپنے آپ کو بنوا سکی ہے۔ 2 تیسری کہ آپ کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں آپ ہماری اولاد کے اندر، آپ کی میری اولاد کے اندر، تو ہم اچھے پیرنٹس ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 140 پر عمل کر لیا، اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں، میری اولاد ایسی ہے کہ ان میں سے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام اس کا چھوٹا ہے، وہ نہیں کر پائے، اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشنس نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں منوا پاتی ہیں ہر جگہ، وہ لائف چیلنجز نہیں بیئر کر پاتی ہیں، وہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں، شور و شرابہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تربیت میں میں نے کمی کی ہے۔ یا میری اولاد دنیا میں بہت سکسیسفل ہے، ہی بیکم اور شی بیکم دا ڈاکٹر اور دا انجینئر، ان کی ایک کوٹھی بھی ہے، ان کا اپنا بنگلو ہے، اپنی گاڑی، دنیاوی لحاظ سے سکسیسفل ہے، لیکن وہ بے نمازی ہے، لیکن وہ بے پردہ ہے، وہ شاؤٹ کرتی ہے، وہ دل آزاریاں کرتی ہے، وہ غیبت کر لیتی ہے، سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی نہیں ہے، تو آخرت ناکام ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں نے اچھی تربیت نہیں کی کہ میری بیٹی ادھر ہے تو ٹھیک ہے، ادھر ہے تو بری ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اولاد کی تربیت میں یہ نقطہ خاص طور پہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ورس نمبر 141 سے 144 تک، اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اس نے اناج کو بھیجا، پھل بھیجے، سبزیاں بھیجے، چوپائے بھیجے، ان کو استعمال میں لانے کا، ان کا حق ادا کرنے کو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا ہی خاص نقطہ بیان کیا کہ چوپاؤں میں سے، ان 4 ٹانگوں والے جانوروں میں سے کچھ کو تم حلال رکھتے ہو، کچھ کو تم حرام کر دیتے ہو۔ ان کے یہاں سوچے تھی صاحبہ بنانا اور اس طرح کے جانوروں کے نام رکھ دیتے تھے، نشانی لگا دیتے تھے، تو کہہ دیتے تھے یہ جو جانور ہے یہ میرا اس لیے ہے کہ جی اس کو مرد کھائیں گے، یہ جانور جو ہے اگر وہ کانا ہے، اس کی کوئی دم کٹی ہوئی ہے، اس کوئی عیب ہے تو یہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہو گیا، اور کچھ وہ بتوں کے نام سے جانوروں کو فکس کر لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم کبھی نر کو مادے پر حلال کر دیتے ہو، کبھی مادہ کو نر پر حلال کر دیتے ہو، اس طرح کی جو تم نے کر رکھی ہے، روش اختیار کی ہے، تو کس کے کہنے پر کی ہے؟ کیا تم حق رکھتے ہو کہ تم کسی شے کو حلال یا حرام بنا دو؟ تو رب کہتا ہے کہ تمہیں یہ اتھارٹیز نہیں ہے، وہ فقط رب کی ذات ہے کہ کس شے کو حلال کرتا ہے، کس شے کو حرام کرتا ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی کچھ خرافات ہم مسلمانوں میں بھی ہیں کہ جی جو میں نے سن رکھی ہیں، دیکھ رکھی ہیں، ان میں ایک ہے کہ جی کوئی کہانی پڑھی جاتی ہے 11 بیویوں کی کہانی، اس میں کوئی وہ روٹی کے لڈو بنائے جاتے ہیں چوری بنا کے، تو وہ اس کے اس بات بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی مرد نہیں کھا سکتا کیونکہ اس پہ بیویوں کے نام لیے گئے۔ تو اس طرح کی باقی چیزیں جب اپنا لی جاتی ہیں تو یہ بھی خرافات میں کہ کچھ حلال کر دیا، کچھ حرام کر دی، جبکہ وہ حلال چیزوں میں سے تھے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی چیز سے منع کی۔ ایون کہ رکوع نمبر 18 کو جب ہم پڑھتے ہیں اور آیت نمبر 145 سے 150 تک، اس میں بھی یہی مفہوم ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی طرح اونٹ گائے کے بھی نر اور مادے کو میں نے ہی بنایا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو نر کوئی ہے تو اس کو حلال کرنے کا جو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، کوئی مادہ ہے تو اس کو
حلال کرنے کا جو حق ہے وہ تمہارے پاس آ گیا؟ نہیں، رب نے فرمایا ہے یہاں پہ اینڈ میں، اس رکوع کے اینڈ میں، کہ یہ ساری چیزیں کسی کو حلال یا حرام جو میں نے کی اس لیے کی کہ تمہیں سمجھا دیا جائے۔ اب حلال حرام کر دینے کے بعد فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کس چیز کو کیسے لے رہے ہو، اور اس کو جب تم اسی حساب، جب تم اپنے اختیار کے مطابق عمل میں لاؤ گے تو ہم تمہارا نیکی کا کرنا بھی لکھ دیں گے اور تمہارا گناہ کا کرنا بھی لکھ دیں گے۔ اور اس کو پورے قرآن کے اصولوں پر دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو قرآن کے عوامر نواہی ہیں وہ رب نے ہمیں سمجھا دی، اور سکھا دینے کے بعد اب رب قدیر نے بتایا کہ اس کے مطابق عمل کرنے کا حق فقط اپنے اختیار کو ادا کر کے، تو عمل کرنے کا حق تمہارے پاس ہے، اور جب تم عمل کرو گے اس کے مطابق ہم تمہیں اجر عطا کر دیں گے، وہ اچھا ہوگا یا برا اجر ہوگا۔ 151 سے 154 تک بھی حرام اشیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر حرام کر دیے۔ اس کو بڑا توجہ سے سن لیں، رکوع نمبر 19 ہے یہ، اور کیا کیا حرام کیا؟ فرمایا تم پر شرک کو حرام کر دیا، والدین کا احترام نہ کرنا یہ بھی تم پر حرام ہے، اولاد کے حقوق نہ ادا کرنا یہ بھی تم پر حرام ہے، یہ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا اس چیز کو۔ اسی طرح بے حیائی، قتل، فساد، یتیم کے مال سے فائدہ لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، انصاف نہ کرنا، یہ سب چیزیں تم پر حرام ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص حرام کرنے والا یعنی گناہ گار کنسیڈر کیا جائے گا، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ حج کر رہا ہے، حج کر کے آیا ہے، چاہے وہ روزے رکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ ان حرام کردہ اشیاء میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا عذاب ضرور بھگتے گا، بجز اس کے کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 20، تورات کی جو فضیلت ہے اللہ نے اس کو بیان کیا، اور کیا فرمایا بکلامتی، یہ میرا کلام ہے، میں نے اس کو نازل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام، یعنی قرآن کے نزول کا ذکر ہے، اور نزول کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تصدیق کی ہے کہ یہ قرآن جب تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو میں رب ہو کر اس قرآن کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 162 بڑی ہی بہت ہی خوبصورت آیت، اے نبی آپ فرمائیں ان کو کہ یہ ایسے بن جائیں، ان الصلاتی، بے شک جو میری نماز، ان الصلاتی میری نماز یعنی میری ظاہری عبادت، ونسکی میری باطنی عبادات، میری قربانیاں، میرا صبر کرنا، ومحیایا ومماتی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین سارے جہانوں کے رب کے لیے، یعنی اپنی حلال اور حرام اشیاء کو اپنا رول سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کرتے جائیں، تو رب کہتا ہے تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ کہ تم یہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکو کہ مولا کریم میری ہر عبادت، چاہے وہ ظاہری تھی چاہے وہ باطنی تھے، وہ جو میری زندگی تھی وہ بھی، اور جو میں مرا ہوں مولا وہ بھی، یہ سب تیرے لیے ہے کیونکہ تو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگیاں ایسا بنانے کی توفیق عطا کرے کہ جب ہم دنیا سے جائیں، جب کلمہ پڑھیں تو اس آیت کے وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ الحمدللہ، صد الحمدللہ کہ ہم ایسی تحریک جو تحریک منہاج القرآن ہے اس سے وابستہ ہیں، یہاں سے رفاقت ہے، اور یہاں جب ہم رفاقت لیتے ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ رفاقت ڈائریکٹ شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر صاحب کے ساتھ ہے، اور اس دوران جو ہم نے وعدہ لینا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بیعت کرتے ہیں، رفاقت لیتے ہیں تو وعدے ہوتے ہیں، وہ جو بیعت کے دوران جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ ثم الحمدللہ، وہ وعدہ یہی ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ صرف تیرے لیے ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 164 میں انسان کو زمین پر رب کا بھیجنا، نائب بنانا، اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، اور پھر خلیفہ بنانے کے بعد انسانوں کے طبقات کا ذکر ہے، کچھ ایسے ہیں جو علیین میں ہیں، اعلیٰ درجوں میں، کچھ اس سے پاس، کچھ اس سے پاس، کچھ اس سے پاس تک، ان کا ذکر کیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آگے جو صورت آ رہی، کیونکہ ہر چیز کی ایک تطبیق ہے، ربط ہے رب کی بارگاہ سے،
سورہ آراف آ رہی ہے، اس آراف کا مطلب ہوتا ہے درمیانی رستہ، بالکل درمیانہ پل، اور یہ خاص مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں، کہ جیسے دنیا میں طبقات ہیں، بہت اچھا کام کرنے والے، نارمل کام کرنے والے، جونیئر ہوتا ہے، کوئی سینئر ہوتا ہے، کوئی میڈوکر ہوتا ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن کے بعد بھی انسان طبقات میں جنت میں پہنچے گا۔ جنت ہے، اس کی 7 قسمیں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ہوگا تو اس پہ بات ہوگی۔ اگلی صورت سورہ الاعراف، یہ ایک مکی صورت ہے، 206 آیات ہیں اور 24 اس کے رکوع ہیں۔ اس کے رکوع نمبر 1 میں 1 سے 3 آیت پر ایک بڑی خاص بات کی گئی، اور وہ کیا ہے کہ قرآن اور اس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، کیونکہ ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے۔ میں یہ کہوں کہ میں نے قرآن کی تفسیر پڑھ لی ہے، یہ ایسے ہی ہے کوئی کہے کہ میں نے چاند کو اپنے بیگ میں رکھ دیے، یہ ایسے ہی ہے، بڑے بالکل ناممکن سی چیز ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآن چاند کو دیکھ سکتی ہوں، تصویر بنا کے تو بیگ میں رکھ سکتی ہوں، اس کا ایک جو ہے پکچر ایک دفعہ جو کیپچر کیا وہ تو میں اپنے پرس میں رکھ سکتی ہوں، چاند کو نہیں رکھ سکتی، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا اور اس پہ عمل کرنا یا کروانا کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف میں، قرآن کے ایک ایک حرف میں سمندر کے قطروں کے برابر علوم موجود ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سمندر کے قطروں کے برابر علوم میں ہر قطرے میں 70,000 سے زیادہ علوم موجود ہیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں، بڑی یہاں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتے ہیں۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، قرآن سمجھنے والے قرآن جب سمجھ رہے ہوتے تھے تو ان میں تھوڑی بہت کمی بیشی کا ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ آج ہماری تفسیر میں کچھ چیزیں ایڈیشن ہے، اکارڈنگ ٹو ٹائم ہے، دور جدید کے مطابق ہم نے ان چیزوں، یعنی آسمان کے اوپر بھی تسخیر کرنی ہے، وہ کیسے کرو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کسی کو۔ وہ تو جب سپیس میں انسان پہنچا ہے تو پھر سمجھ میں ہے کہ آگے بھی کچھ ہے، کوئی ملکی وے موجود ہے، کوئی سن گلیکسی موجود ہے، کوئی سپیس ہے، وہاں پہ ریس ہیں، ان ریس کا یوز کرنا ہے۔ اور آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں ٹی وی چینلز کے ذریعے، سیٹلائٹ سسٹمز کے ذریعے، تو یہ انسان نے تسخیر کیا اور سارا علم قرآن میں تھا۔ تو کچھ چیزیں ہم نے پروف کی، کچھ چیزیں ہم نے سمجھی، اگلی جنریشن اس سے بھی ٹیکنالوجی کو، سائنس کو آگے لے کے جانے والی ہے۔ آگے چلتے ہیں، رکو نمبر 2 میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ورس نمبر 11 to 25 تک ہے، اور اس میں جو بات بیان کی گئی انسان کی تخلیق اور کل انسانیت کی تخلیق کا ذکر کہ ہر انسان جنت میں موجود تھا، پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم سب زمین پہ یہاں پہ بھیجے گئے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو تکبر کے حوالے سے یہاں سے اتنا کہوں گی، اس کی ڈیفینیشن کو، کیونکہ پیچھے ہم تکبر پہ بات کر چکے ہیں۔ تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اپنی کسی چیز کو اتنا لائک کرتی ہوں، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، کہ میں اتنا لائک کرتی ہوں کہ میں دوسرے کو اس سے کم تصور کرتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اپنے آپ کی کوئی چیز پسند کرنا برا نہیں ہے، اس کو پالش کرنا، اس کو بیان کرنا غلط نہیں۔ اگر آپ کی انٹینشنز درست ہیں تو اپنی نیکی کا اظہار کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے، تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ملے۔ اللہ نے آپ کو مال و وسعت دیا، حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندے پر اپنی دی گئی نعمت کا اظہار دیکھے، تو تکبر نہیں ہے۔ تکبر تب شروع ہوا جب میں نے اس شے میں کہ جو میرے پاس اچھی تھی اور دوسرے کے پاس کم درجے کی تھی، اور میں نے اس کو حقیر سمجھا، تو شیطان کی بات آ جائے گی، آگے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ جی میں آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، آگ سے بنایا جانا کہنا یہ سچ تھا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی کا کہنا یہ تکبر تھا، جس کی وجہ سے اس کو دھتکارا گیا، جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہ کر پایا۔ اور شیطان کی چالوں کا ذکر ہے، آگے ہم سورہ انفال پڑھیں گے، وہاں پر بھی آ جائے گا، واضح لفظوں میں آ جاتا ہے وہاں تو، اور یہاں پر بھی شیطان چال چلتا ہے، برائی پر لاتا ہے، لاتے 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 جیسے ہم برائی کرنا شروع کرتے ہیں پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟
مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے ہم برائی لے کر آنا، برائی کی اٹریکشنز دلانا، زینت دلانا، وہ شیطان کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہم برائی کرنے لگتے ہیں اسی وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، وہ سخت سزائیں دینے والا ہے۔ اس لیے شیطان کبھی بھی برائی کے راستے میں نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ نیکی کے راستے میں بیٹھتا ہے، اور بندے کو اس راستے سے لے کر برائی کے راستے پر چھوڑ کے پھر واپس نیکی کے راستے پہ خود چلا جاتا ہے، اور بندہ برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت بات رکوع نمبر 3 میں کہ بہترین لباس کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ نے فرمایا بہترین لباس جو میری طرف سے ہے وہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ بہترین لباس ہے اور انسان کو خوبصورت رکھتا ہے، تو لباس پہ بڑا فوکس ہوتا ہے ہم لوگوں کا۔ اس پہ بات کریں گے تو بڑا ہی وقت لگ جائے گا، مختصر اتنا، اللہ کی بارگاہ کا جو لباس ہو تقویٰ، یعنی پرہیزگاری کا لباس، جس میں عریانی سے پرہیز فرض ہو جائے گا۔ اور شیطان کو پیچھے ہم نے پیدائش میں پڑھ چکے ہیں، جو آپ نے قصہ پڑھا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو وہ نیکڈ ہو گئے، کپڑا ختم ہو گیا ان کے جسم سے، تو انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو جیسے شیطان کے بہکاوے میں انسان آتا ہے تو عریانی کو پسند کرنا شروع کرتا ہے، کبھی ہاف سلیوز، کبھی کوارٹر سلیوز، کبھی سلیو لیس، کبھی ڈیپ جو ہے وہ گلے کی بات، کبھی دوپٹہ سر پہ رکھنا، کبھی دوپٹے کا نہ ہونا یا پتلا دوپٹہ پہننا، یہ پہلے یہ چیزیں ساری، پتلا لباس پہننا۔ تو شیطان کا پہلا وار جب انسان اس کے رستے پر چلتا ہے تو پہلی چیز جو اس کے ذہن میں آتی ہے وہ ہوتی ہے کپڑے کا وہ کم کرنا، نیکڈ کریں۔ شیطان کی بات جیسے ہم نے مانی تو ایٹ دا ریونج کہتے ہیں، بدلہ کہہ دیں، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اگر جنت سے اس آدم کی وجہ سے نکالا گیا ہوں تو میں ان آدموں کو بھی سب کو جنت سے نکالوں گا۔ تو اس کوشش میں پہلا کام یہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سزا ملتی ہے وہ پہلے یہی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس بندے کے جسم سے، اس بندی کے جسم پہ کپڑا کم ہو جاتا ہے، وہ پہننے کے باوجود ننگا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم پردے پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، بچی ہے، اسی بچی نے ہی بڑا ہونا ہے، اسی بچی کی ساری عادتیں بننی ہیں، اس کو بچپن سے ہی سب کچھ سکھانا ہے، تو یہ چیز اگر بچوں کو نہیں سکھاتے تو بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بارے میں بہتر انسان بننے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد دوبارہ آیت نمبر 4 میں، رکوع نمبر 4 میں آیت نمبر 31 سے 34 تک میں انہی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، اور استعمال کی چیزوں میں لباس زینت اختیار کرنی، خوبصورت لباس پہننے کا اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ اپنے کاسٹیوم پر توجہ دیں، اچھا سا کپڑا پہنیں، صاف ستھرا کپڑا پہنیں، سنت کے مطابق پہنیں، اور ہر چیز کو ویل ڈریس رکھنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، لیکن حلال چیزوں کو۔ اور جو چیزیں حرام کی اس میں فحش بولنا، فحش گوئی کرنا، بری باتیں، گندے لطیفے جس کو ہمارے یہاں لفظ سادہ سا بولا جائے تو فحش گوئی کہلاتی ہے۔ سونگس ہیں، انتہائی عجیب سونگز ہوتے ہیں، لوگ صرف کہتے ہیں، پھر کیا ان سے جب بات کی جائے تو جواب ہوتی ہے ہم تو میوزک پہ فوکس کرتے ہیں، ہم تو الفاظ پہ غور ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے بارش ہو رہی ہو، آپ بے شک جتنی بھی اٹینشن کے ساتھ کوئی اور کام کر رہے ہوں، جب آپ وہاں سے ہٹیں گے تو آپ گیلے تو ضرور ہوں گے، اثرات تو ہوں گے اس کے، اور انسان جو کچھ بولتا ہے اس کا اثر اس کے دل پہ پڑ رہا، جو سنتا ہے اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، جو سوچتا ہے اس کا اثر دل پہ، نفس پہ پڑتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ہمارا نفس اندر سے برباد ہو چکا ہو۔ شرک کی ممانعت، زیادتی کرنے کی ممانعت کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں آیت نمبر 40 سے 41، اس میں کفار و مشرک اور بے عمل لوگوں کو کبھی جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، ان کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت یہاں پہ مثال دی ہے، اور مثال کیا دی ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جو بے عمل لوگ ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے تو یہ اتنا ہی ناممکن ہے، قرآن کی آیت کے الفاظ ہے، یہ اتنا ہی ناممکن ہے جیسے کسی اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں ڈال دیں، کہ جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں گزارنا ناممکنات میں سے ہے، بالکل ایسے ہی بے عمل لوگ جنت میں داخل ہو جائیں، یہ اتنا ہی ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اہل جنت کا ذکر ہے کہ ان کو جنت کی سیر کرائی جائے گی، آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، اور پھر ادھر دوزخیوں کا ذکر ہے
تو ان کو کس طرح کے اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 6 میں مختصر وضاحت کر دیتی ہوں. اور رکوع نمبر 5 میں ہی اللہ رب العالمین نے ایک آیت بھیجی ہے، اور وہ آیت ہے آیت نمبر 145، جس میں اعراف کا ذکر. میں نے پہلے بتایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کا حصہ ہے، اور اس دوران پہلے جنتیوں کی دوستیوں سے بات ہے. وہ کہیں گے، دوستیوں کو بتائیں گے کہ ہم جنت میں بڑے خوش ہیں، جو ہمارے رب نے وعدے کیے تھے ہم نے ان کو سچا پایا. دوزخی بھی یہی جواب دیں گے کہ ہم بہت عذاب میں، بہت تکلیف میں ہیں، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے، جو باتیں کی تھیں وہ سچ ہوئیں، اور ہم تکلیف میں. اور اہل اعراف یہ کہیں گے کہ ہم ابھی انتظار میں ہیں، اور رب کہتا ہے کہ امید ہے کہ میں ایسوں کو جنت میں داخل کر دوں گا، کیونکہ جب وہ دوزخ کے حالات کو دیکھیں گے تو رب سے پناہ مانگیں گے. اور پھر رب کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوزخ سے نجات دیتا ہوں، جنت میں داخل کر دیتا ہوں. اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے رکوع نمبر 57 میں زمین کی پیدائش کا ذکر کیا کہ زمین کو 6 دن کے اندر ہم نے بنایا ہے، 6 دن میں. اب 6 دن میں کس طرح بنی ہے؟ کیونکہ رب کی شان ہے کن فیکون، تو کہتی کہ رب کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن زمین کو ایک پروسیس دی ہے. تو یہاں ایک وضاحت کر دوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو اس اصول کو، اس یونیورسل ٹروتھ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا اسباب کی ہے. اور ہمیں سے کوئی بھی جب کبھی کچھ پانا چاہتا ہے تو جب تک اس اسبابی دنیا سے وہ سبب پیدا نہیں کر لیتا، وہ بندہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا. تو زمین کا پیدا کرنا 6 دن کے اندر، وہ بھی ایسے ہی تھا. رب کہتا کن تو زمین نے بن جانا تھا، لیکن ایک سبب رکھا. اور سبب کیا رکھا ہے؟ سبب یہ رکھا کہ اب اس کو بنانے میں، اسے وضاحت میں بھی کر دیتی ہوں. اور یہاں سے بگ بینگ تھیری آپ سب نے سن رکھی ہوگی، اور وہ بگ بینگ یہ کہتا ہے کہ سورج کیونکہ آگ کا گولا ہے، اور آگ جب بہت زیادہ تپتی ہے تو شعلے اڑاتی ہے. تو وہاں سے جو شعلے اڑے اور وہ سائڈ پہ جب ٹھنڈے ہوئے تو وہ سیاروں اور ستاروں کی شکل بن گئے، اور پھر وہ سورج سے ہی روشنی کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتا ہے، سورج کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہوتا ہے. تو بگ بینگ کہتا ہے کہ زمین سورج کے اسی طرح کا ایک شعلہ ٹھنڈا ہوا ہے. مختصر بتا رہی ہوں سادہ لفظوں میں. اور پھر وہ پوری ایک شکل اختیار کر گئی جو گول سی ہے، اور زمین کا پورا سٹرکچر، اور سورج سے ہی وہ ساری جڑی ہوئی ہے، ایسا ایسا سورج کے قریب ہو جائے گی، اور جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں. تو بگ بینگ کی یہ تھیری اس آیت کے مطابق درست ثابت ہوتی ہے. اور پھر اسی میں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کے ساتھ محبت کے اظہار کا وقت بتایا کہ جب رب سے ملاقات کرو نا تو کوشش کرو خفیہ ہو اور گڑ گڑا کرو، یعنی الگ ہو، سب کے سامنے نہ ہو. کیونکہ انسان جب الگ ہوتا ہے تو اپنی محبت کا اظہار صحیح معنوں میں کر سکتا ہے. تو محبت کے اظہار کے لیے خفیہ جگہ ڈھونڈو، اور حضور علیہ السلام نے وہ خفیہ جگہ بتائی، وہ تھی تہجد کا وقت، کہ جب آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، بڑا خوبصورت سا وقت ہے، اور گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو پیش کرتا. اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام پورا رکوع ہے آیت نمبر 59 to 64 تک. نوح علیہ السلام کی پیدائش، ان کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا، 950 سال تک تبلیغ کی، لوگ نہیں مانے، اور اس کے بعد انہوں نے انکار کیا. پھر نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بنا لیں. پھر آپ کشتی میں ہر جاندار کا ایک جوڑا آپ بٹھا دیں. جب وہ کشتی اتنی بڑی بنا رہے تو 80 جوڑوں کو انہوں نے بٹھانا تھا، تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ نہ کوئی پاس سمندر ہے نہ دریا ہے، اتنی بڑی کشتی آپ بنائیں، لے کے کہاں جائیں گے، تیرے گی کس پہ؟ بہرحال انہوں نے بڑھائی کا کام جانتے تھے، خود سے بڑی سی کشتی بنائی، 80 جوڑوں کو سوار کیا. جس دن کشتی کمپلیٹ ہوئی لوگ بہت برے طریقے سے مذاق اڑاتے رہے. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان سے بادلوں نے برسنا شروع کیا، اور پوری روئے زمین، پوری کی پوری زمین پانی سے بھر گئی، اور لوگ ڈوب کے مر گئے سوائے ان 80 لوگوں کے. اور پھر پہاڑ جود پہ جا کے وہ کشتی رک گئی، اور پھر دوبارہ دنیا آباد ہوگی. اسی طرح آیت نمبر 65 سے 72 تک رکوع نمبر 9 ہے. اس میں ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہود علیہ السلام
تو قوم ان کی پلٹ کے جواب دیتی تھی کہ ہم آپ کی بات مانیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ جیسے ہم کبھی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو درس کی کچھ بات کریں تو کچھ اپ گریڈ لوگ، کہنے کو اپ گریڈ، اور دین کو تو نہیں جانتے ہوتے لیکن ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس کہہ دی جائے، تو اس طرح کے لوگ پھر مذاق اڑاتے کہ ہم آپ کی بات مانیں۔ تو اس حوالے سے پھر یہاں پر کیا آ گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کے دین پر، ان کی امت پر جو عذابات ہے وہ طوفان کا عذاب تھا جو کہ پتھروں کا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رکوع نمبر 10 سے کل ہم آغاز کریں گے، جو کہ آگے پارہ نمبر 9 کا سٹارٹ ہوگا، رکوع نمبر 8 کا رکوع نمبر 10 کے درمیان میں ہی اختتام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔